अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, इस वक्त आप देख रहे हैं इक़रा टीवी पर लाइव Q&A का प्रोग्राम। सवाल जवाब का सिलसिला जारी किया जाता है। अगर आपके जहन में कोई सवाल है या आप किसी परेशानी का हल चाहते हैं या आप किसी ख्वाब की ताबीर मालूम करना चाहते हैं तो स्टूडियो के नंबर पर फ़ोन करके मालूम कर सकते हैं। इंशाअल्लाह कुरान और सुन्नत की रोशनी में आपके सवालात के जवाबात दिए जाएंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुफ्ती साहब, दो ख्वाब की ताबीर पूछनी है। जी फरमाइए। मेरा एक हजरात का ख्वाब है। वो मेरे घर में बहुत सारे चूहे आते हैं, पूरा घर चूहों से भर जाता है। वो गोल्डन ब्राउन कलर के होते हैं। वो कुछ जख्मी होते हैं, एक दूसरे को ही जख्मी कर रहे होते हैं, कुछ इधर उधर भाग रहे होते हैं। अच्छा। तो ये मैंने देखा है। तो जैसे पूरे घर में है, मैं बाहर निकलती हूँ तो एक पता मालूम नहीं वो शख्स है, कोई इंसान है या क्या है। वो इतनी अच्छी शक्ल नहीं है, बस उसे देखती हूँ तो मेरी आँख खुल जाती है। ठीक है, इंशाल्लाह बताते। तो और दूसरा ख्वाब मेरे मियाँ का है। हाँ। और उन्होंने देखा उनके सर में, वो उनका सर जुओं से भरा हुआ है। अच्छा। तो जुएं निकाल कर मार रहे हैं, तो पूरे घर में भी बहुत सारी जुएं, पूरा घर भरा हुआ है। तो वो बाहर की तरफ निकल रही हैं, पूरे घर से निकल कर जा रही हैं जुएं। अच्छा, तो वो में याद रखना इंशाल्लाह ज़रूर। बहुत। अस्सलामु अलैकुम। और एक और लाइन पर मौजूद है। अस्सलामु अलैकुम। आपकी लाइन ड्रॉप हो गई, दोबारा कोशिश कीजिए। और एक और लाइन पर मौजूद है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो मुफ्ती साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। मुफ्ती साहब, लास्ट नाइट मैंने ख्वाब देखा है, तकरीबन नमाज से पहले। जी। ख्वाब मैंने ऐसा देखा है कि दो कुएं हैं ना, बहुत बड़े, जिस तरह थरपाकर में नहीं वो टीवी पर कभी कभी दिखाते हैं, इस तरह के दो कुएं है ना। कुएं। एक पहाड़ी कुएं जी, एक पहाड़ी के पीछे, एक सामने। जो पहाड़ी के पीछे वो मुझे नजर नहीं आता, लेकिन उससे भी सब आदमी पानी बार बार के लेके आते हैं ना। तो जो सामने था उससे मैंने पानी बुकेट लिया और अपने हाथ से पानी निकाला, बुकेट में डाला और घर लेके आई। तो सब घर वालों को, मेरे बच्चे और मेरे मियाँ, सबको मैंने वो पानी दिया। अच्छा, तो मैं जब उठी तो नमाज का टाइम था। ठीक है। और बस यही था। ठीक है, इंशाल्लाह बताते हैं। अस्सलामु अलैकुम। और एक कॉलर लाइन पर मौजूद है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि अस्सलाम वबरकातुहू। वरहमतुल्लाह। मैं आपको और सब सुनने वालों की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वालेकुम अस्सलाम। वबरकातुहू। जी, आपका क्या हाल है भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जी। मैंने एक ख्वाब की ताबीर पूछनी है। क्या देखा? तो मैंने पिछले वीक मैंने देखा, जैसे मैंने काला कोट, गरम काला कोट है मेरे पास, वो मैंने पहना हुआ है। तो दूसरे मुझे वो बता दें, कोई कामयाबी के लिए कोई दुआ बता दें। अच्छा, क्या कामयाबी मतलब किसी मसले में? उनको मसला है। अच्छा, ठीक है, इंशाल्लाह बताते हैं। मैं कामयाबी के लिए। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह। और एक कॉल को शामिल कर दें प्रोग्राम में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, आप लाइन पर हैं। ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है भाई मैं एक सवाल है, जिस तरह हम लोगों को ख्वाब आता, हम लोग आपसे पहले पूछते हैं, फिर उस तो बाद किसी से बात कर सकते कि नहीं? कहते कि अगर अच्छा हो या बुरा कि किसी को बताना नहीं चाहिए, लेकिन आपसे पूछ के उस तो बाद किसी से जिक्र कर सकते या नहीं मेरे भाई? ठीक है, इंशाल्लाह बता दें। प्लीज ये बना। अल्लाह हाफिज। और एक कॉल को शामिल करते हैं प्रोग्राम में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सब कैसे हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? जी साहब, मैं एक सवाल है, दो ख्वाब बताना चाहती हूँ। जी जी। कि मेरी एक दोस्त है, उसकी बेटी का रिश्ता कहीं हो रहा था, उसकी लड़की में बड़ा इंटरेस्टेड था, बच्ची में। तो लेकिन उस लड़के ने कहता मैंने इस्तिखारा किया, तो उसके बारे में इस्तिखारा अच्छा नहीं आया, तो उसने इस शादी से इनकार कर दिया। सिर्फ एक दफा इस्तिखारा किया, लेकिन जबकि मैंने सुना कि 7 दफा करना पड़ता है, तो उसने शादी से इनकार कर दिया। और दूसरा मेरी सहेली का ख्वाब ये है कि उसने देखा है कि उसका जो ये है वो लाउंज में बेलिबास खड़ा हुआ है,
اور اپنے بالکل بے لباس ہے, اپنے بیٹے سے کوئی بات کر رہا ہے, اور میری سہیلی دوسرے کمرے میں بیٹھی ہے, لیکن یہ نہیں پتا کہ اپنے بیٹے سے کیا بات کر رہا ہے. اچھا. اس کے علاوہ وہی اپنی سہیلی نے دوسرا خواب دیکھا کہ وہ ایک اندھیرا سا کمرہ ہے, اس میں وہ بند ہوتی ہے تو کئی دم بعد جاتی ہے, تو اپنی فیملی والوں کہتی ہے کہ تم مجھے اندھیرے کمرے میں چھوڑ کے چلے گئے تھے. ٹھیک ہے, مہربانی خوابوں کے انشاءاللہ جواب دے دیجیے. انشاءاللہ. السلام علیکم. اور ایک کالر لائن پر موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام. جی میں نے نا آپ کو پہلے فون کیا تھا ایک دفعہ, جی میں سر کے درد کی مجھے تکلیف تھی نا, تو آپ نے مجھے کہا تھا وہ پڑھنے کے لیے یا قویو جی جی 11 دفعہ نا, اور کیا کہتے ہیں نعت اینک الکوثر 3 دفعہ بولا تھا. اچھا. اور کیا کہتے ہیں وہ کہا تھا سر پہ ہاتھ رکھ کے پڑھیں. جی جی تو میں وہ پڑھتی ہوں, لیکن یہ جو ہے نا مجھے سردی سے, تو میں نے کہا تھا نا سردی سے بھی مجھے سائنس کا ہوتا تھا, اب گرمی سے بھی مجھے ہیٹ سے بھی بہت ہونے لگا ہے. اچھا. لیکن ہیٹ سے تو ابھی میری جو جیسے جو یہ کنپٹیاں ہوتی ہیں نا, یہ سائڈیں جو ہوتی ہیں, تو ادھر میں نا ہاتھ بھی ایسا لگتا ہے یہ جل گئی ہیں دونوں سائڈیں میری, میں ہاتھ بھی نہیں رکھ سکتی جب مجھے تکلیف ہوتی ہے نا. اب رمضان آ رہے ہیں نا, تو اس وجہ سے, کیونکہ میں نے بتایا تھا نا آپ کو پچھلے پورے رمضان میں نے مجھے دوائی میڈیسن کھانی پڑی تھی, پین کلر پیراسیٹامول نا, تو اس لیے میں نے کہا تو پلیز میں آپ کو بتاؤں, مجھے یہ بہت سائڈوں پہ تکلیف ہوتی ہے ہیٹ سے. جیسے ہیٹ اتنی سردی ہے تو ہیٹر چلاؤ کمرے میں, تو وہ ہیٹ سے میری یہاں پہ اتنی شدید تکلیف ہو جاتی ہے کہ میں ٹچ نہیں کر سکتی ہاتھ سے. چلو انشاءاللہ بتاتے ہیں آپ کے لیے. بہت شکریہ. السلام علیکم. اور ایک کالر لائن پر موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. مفتی صاحب کیسے ہیں؟ الحمدللہ. آپ ٹھیک ہیں؟ جی میں بھی ٹھیک ہوں الحمدللہ. جی میں نے 2 خوابوں کی تعبیر پوچھنی ہے. جی. ایک خواب میرا ہے جو کہ اکثر مجھے پہلے بھی آتا رہتا ہے, اور ایک میرے میاں کا خواب ہے. میرے خواب میں ایک خاتون کو اکثر دیکھتی رہتی ہوں, سال بھر دیکھتی رہتی ہوں اس کو, اور وہ پریگننٹ ہوتی ہے, اور پھر دیکھتی ہوں کہ وہ پریگننٹ ہوتی ہے تو اس کے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے اور وہ مجھے دے دیتی ہے, اور جیسا خواب میں بچہ دیکھا اس کے جو نشان تھا وہ میرے ماتھے پہ پڑ چکا ہے. پھر میں نے اس کو پریگننٹ دیکھا ابھی, اور ساتھ اس کی ایک اور عورت بھی ہے جو کہ اس عورت کی بھابھی ہے, اور میں نے دیکھا کہ وہ عورت خود پریگننٹ ہے اور اپنی بھابھی سے کہہ رہی ہے, میرے بارے میں کہہ رہی ہے کہ یہ بھی پریگننٹ ہے. تو اس کو حمل جو ہے وہ کوئی تقریباً 2-3 ہفتوں کا ہے, میرے بارے میں یہ کہتی ہے. تو اس کی بھابھی میری قمیض اٹھا کے میری ناک میں انگلیاں مارنے لگتی ہے زور زور سے, اور ساتھ کہتی ہے کہ اس کا حمل میں اس کا حمل کا جو بچہ ہے وہ میں 9 مہینے تک نہیں پہنچنے دوں گی, ضائع کر کے چھوڑوں گی, جبکہ میں تو پریگننٹ ہی نہیں ہوں. اچھا. اور جو انگلیاں مارتی ہوتی ہے مجھے آج پتا چلا کہ وہ پریگننٹ ہے. تو یہ جو پہلے بچہ جو دیتی ہے وہ عورت کون ہے, وہ آپ کو پہچان میں ہے کوئی؟ جی جی میری پہچان والی ہے, وہ میری چچا کی بیٹی ہے. اچھا ٹھیک ہے, انشاءاللہ بتا دیں. جی دوسرا خواب میرے میاں کا ہے. وہ خواب میں دیکھتے ہیں کہ وہ ایک نائی کی دکان پہ بال کٹوانے جاتے ہیں. اچھا. وہاں بہت ساری عورتیں بال کاٹ رہی ہیں, اور وہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ خواب میں بھی وہاں موجود ہوں, اور میری ایک چھوٹی بیٹی بھی وہاں موجود ہے, اور ہمارا ایک بیٹا بھی ہے, اور وہ جو بیٹا ہے اصل میں میرے میاں کا بھائی ہے, تو خواب میں وہ ہمارا بیٹا ہے. اور وہ ہم اس کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں جہاں وہ لڑکیاں بال کاٹ رہی ہیں, اور وہاں کیا دیکھتے ہیں کہ جب میرے میاں کی باری آتی ہے بال کٹوانے کی تو وہ خواتین کہتی ہیں کہ ہم آپ کے بال نہیں کاٹیں گے, آپ اس کمرے سے نکل کے ایک راستہ ہے دوسرے کمرے میں چلے جائیں. اچھا. تو وہ کہتے ہیں میں دوسرے کمرے میں جاتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ اسپین کا ایک ڈرائیونگ انسٹرکٹر ہے جو کہ اس ملک میں جو اس کمرے میں صوفے پہ بیٹھا ہوا ہے, اور اس کے ساتھ ایک پاکستانی لڑکا بھی بیٹھا ہوا ہے, اور میاں اس کو دیکھتے ہیں تو حیران ہوتے ہیں کہ یہ اس کے ساتھ کیا کر رہا ہے. اور ساتھ ہی دیکھتے ہیں کہ اس کمرے میں ایک آدمی داخل ہوتا ہے جس کے ہاتھ میں ایک چھڑی ہوتی ہے, چھڑی اوپر سے ایسے گول سی بنی ہوتی ہے, اور وہ کمرے میں داخل ہوتے ہیں ہاتھ میں پکڑے ہوئے, اور میاں کو کمرے سے باہر نکل کر ایک سڑک کو کراس کرواتا ہے اور سڑک کے دوسری طرف لے جاتا ہے. اور پھر سڑک کے دوسری طرف ایک گھر ہے, گھر کے باہر چند سیڑھیاں ہیں گھر میں داخل ہونے کے لیے, ان پہ بٹھا لیتا ہے اور بال کاٹنے لگتا ہے. تقریباً 4 انچ لمبے بال ہوتے ہیں جن کو کاٹ کے وہ 2-2 انچ کر دیتا ہے, اور ساتھ یہ کہتا ہے کہ میری طرف آ جاؤ کیونکہ خانہ کعبہ میں میری جگہ ہے, اور ساتھ یہ کہتا ہے کہ میں نمرود ہوں. اچھا. اور پھر میاں اس کے پاس سے اٹھ جاتے ہیں اور سڑک کے کنارے چلتے ہوئے آگے جاتے ہیں, تو کیا دیکھتے ہیں کہ سڑک کے کنارے پہ ایک جس کو ہم اپنی زبان میں چھپڑ بھی کہتے ہیں,
اور جس میں ڈب ہوتی ہے جس کو سی گراس ہم لوگ کہتے ہیں, اس کو بھی دیکھتے ہیں, اور گندا سا تالاب ہے پانی کا. اور اس کے بعد وہ شخص پیچھے سے آواز دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں یاد ہے کہ میں نے تمہاری قسمت چیک کی تھی کچھ سال پہلے, اور تمہارے ساتھ ناصر بھی تھا. ناصر بھی سچ میں ایک لڑکا ہے جو اسی ملک میں رہتا ہے جس میں وہ آدمی ہوتا ہے. اچھا. وہ یوروپ کا ایک ملک ہے, اور ہم وہاں سچ میں رہتے بھی تھے. اور پھر وہ کہتا ہے کہ اس وقت میں نے تمہاری قسمت کے بارے میں تمہیں کچھ نہیں بتایا تھا, اور اب میں تمہیں تمہاری قسمت کے بارے میں 100% بتاؤں گا. اور ساتھ میاں کہتے ہیں کہ مجھے خواب میں محسوس ہو جاتا ہے کہ میری قسمت بہت اچھی ہونے والی ہے. اور وہ کہتا ہے کہ وہ جو آدمی ہے جو کہتا ہے کہ میں نمرود ہوں, اس کے چہرے میں پورا یقین ہے کہ اس کی قسمت اچھی ہو گئی ہے. تو وہ کہتا ہے کہ تم میری طرف آ جاؤ. ہسبینڈ کہتے ہیں کہ میں پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں تو ایک عجیب سا شخص ہوتا ہے جو اس آدمی کے پاس کھڑا ہوتا ہے نمرود کے, اور وہ نمرود کیا کرتا ہے, اس کے ہاتھ پہ, اس کے بازو پہ ایک سبز رنگ کا سانپ جو ہے اس کے بازو پہ لپیٹ کے, اور اس سبز رنگ کے سانپ کے اوپر ریڈ کلر کے ڈاٹس بھی ہوتے ہیں, اسے ڈسواتا ہے اس آدمی کو. اور میرے میاں سے کہتا ہے کہ اگر تم میری طرف نہیں آئے تو تمہارے ساتھ بھی یہی کروں گا. ٹھیک ہے, انشاءاللہ بتا دیں. میں یہ بھی بتانا جو اس سے پہلے آپ رہتے تھے وہاں کوئی تکلیف تھی اس ملک میں؟ بس بے روزگاری ہو گئی تھی تو ہم کچھ سال پہلے پھر اس ملک میں موو ہو گئے. اچھا ٹھیک ہے جی. اور وہ جہاں کا یہ خواب آیا, جس جگہ کا ہسبینڈ کو نظر آیا ہے, وہ ڈرائیونگ انسٹرکٹر بھی سچ میں وہاں رہتا ہے, اور اس جگہ پہ میرے ہسبینڈ کے پیرنٹس رہتے ہیں. اچھا. اور میرے میاں پہلے نمازی نہیں تھے, تو الحمدللہ اب اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت توفیق دی ہے, اور وہ باقاعدگی سے نماز پڑھنے لگے ہیں, آیت الکرسی پڑھنے لگتے ہیں, کیونکہ وہ باہر کے لڑکے تھے, اتنے پڑھے لکھے نہیں تھے, اتنا توجہ نہیں تھی. تو اب کچھ مصیبتیں ایسی آئیں کہ جن کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف بلا لیا. تو اب ٹھیک ہے انشاءاللہ بتاتے ہیں. آپ کو اسپیشلی یہ بات ضرور بتائیں. جی جزاک اللہ. اور ایک کالر لائن پر موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام. میرے 2 سوال ہیں. جی جی. ایک سوال ہے جو وہ تسبیح نماز پڑھتے ہیں, کیا یہ سنت ہے یا ویسے ہی پڑھتے, پلیز یہ بتائیے گا. کون سی نماز؟ تسبیح نماز جس میں 75 ٹائمز وہ تیسرا کلمہ پڑھا جاتا ہے, 4 رکعت تسبیح نماز. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اور جی. اور دوسرا ہے کہ جو نفل اگر کوئی پڑھتے ہیں حاجت کے یا استغفار کے, کچھ بھی جو نفل پڑھے جاتے ہیں, سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کے علاوہ کون سی دعا پڑھی جا سکتی ہے؟ ٹھیک ہے. اور تیسرا میں نے خواب دیکھا تھا. جی. وہ تھوڑا سا یاد ہے, تھوڑا سا ہی دیکھا تھا کہ میں نے اپنے سر کے بال تھوڑے سے سفید دیکھے, بس اتنے یاد ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ بتاتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ. اور ایک کالر لائن پر موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مفتی صاحب آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. آپ کا بہت اچھا بیان ہوتا ہے ماشاءاللہ, بہت اچھے طریقے سے آپ بتاتے ہیں اور کافی اس سے ہمیں فائدہ پہنچتا ہے. میرا ایک خواب ہے چھوٹا سا, یہ ہے کہ میں دیکھتی ہوں کہ ایسے رش سا ہے, کچھ بندے ہیں, تو میرا ایک کزن ہے وہ فوت ہو گیا ہوا ہے, اسے 5-6 سال ہوئے ہیں. تو وہ جیسے جا رہا ہے تو اس نے عربیوں والا نا رومال سر کے اوپر لیا ہوا ہے, ساجا سے ٹاپا ہوا ہے, چہرہ بھی, اور وہ بھی. تو میں دیکھ رہی ہوں, میں کہہ رہی ہوں کہ یہ تو وہ جا رہا ہے, اپنے دل میں کہہ رہی ہوں. تو تھوڑی دیر ہوتی ہے کہ میں ادھر ہی رش میں نا, وہ واپس ایسے میری طرف آتا ہے, آ کے تو مجھے سلام کرتا ہے, تو میں بھی جواب آگے سے دیتی ہوں. تو مجھے کہتا ہے کہ میں کہہ رہی ہوں کہ میرا تو دل چاہتا تھا کہ میں بھی جاؤں اور تمہارے گھر. تو پھر وہ جدہ میں رہتا تھا. تو ویسے میں اس کو کہہ رہی ہوں کہ اسے پیچھے امی وغیرہ کا گھر گاؤں میں تھا. تو وہ میں کہہ رہی ہوں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں ادھر جاؤں. تو کہتا ہے نہیں آبا جی ابھی آپ نہ جانا. تو میں نا بس ایسے خاموش ہو گئی ہوں. میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا وہ پاکستان جانے کے لیے مجھے روک رہا ہے یا کہ گاؤں میں جانے کے لیے روک رہا ہے جو اس کا گھر ہے. تو ماشاءاللہ اس کی جب ڈیتھ ہوئی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر میں آئے ہیں, تو دیکھا تھا خواب. کس نے دیکھا تھا؟ اس کے بارے میں پوچھا. جی جزاک اللہ. کس نے یہ خواب دیکھا تھا؟ یہ میں نے دیکھا تھا, میں نہیں دیکھا تھا خواب. اچھا. جب وہ فوت ہوا تھا نا, تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 دفعہ اس کے گھر پہ آئے ہیں. میرے بھائی کا بھائی ہے, اس کے ساتھ وہ آئے ہیں. تو پھر وہ اس کی ڈیڈ باڈی ادھر سے جدہ سے نہیں لے کے آنے دیتے تھے.
تو پھر وہ ساتھ بھائی کے آئے, پھر ان کے گاؤں میں گئے, ان کے گھر کے اندر گئے, گیٹ کھلا گھر کے اندر گئے ہیں, تو پھر دوسرے دن ہی اس کی ڈیڈ باڈی آ گئی تھی. اچھا ٹھیک ہے, ماشاء اللہ, بتا دیں. السلام علیکم. اور ایک کال کو شامل کرتے ہیں پروگرام میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جناب مولوی صاحب, مجھے ایک خواب آئی ہے. کیا دیکھا آپ نے؟ میری بیوی مر چکی ہے, تو اسی سے میری 3 بیٹیاں ایک ہی دفعہ پیدا ہوئی ہیں. اچھا, ایک ہی دفعہ جوڑوا بیٹیاں 3 پیدا ہوئی ہیں. ایک یہ ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم لوگ جب جاتے ہیں کونسل کے رجسٹریشن آفس میں, تو اپنے مسلمان شادی ظاہری بات ہے لے جاتے ہیں, کیا وہ نکاح ہو جاتا ہے کہ پھر نکاح ریپیٹ کرنا پڑے گا اپنے علماء سے؟ ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں, وہ جو مرحوم آپ کی بیوی جس کا انتقال ہو گیا ہے, جی, اس سے 3 بچیاں ہیں آپ کو؟ نہیں, آگے کون بچیاں, آگے 2 بچیاں, تو 3 بچی جو ہے نا, 3 بچیاں گٹیاں پیدا ہوئی ہیں. اچھا, اور بیوی کا انتقال ہو چکا ہے آپ کی؟ کتنے سال ہوئے اس کو؟ 12 سال ہو گئے مرے ہوئے, 13. ٹھیک ہے, انشاءاللہ بتا. میں کل کی رات کو دیکھا یہ خواب. ہاں ٹھیک ہے, انشاءاللہ بتا دیں. اور ایک کالر لائن پر موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی, سوال پوچھنا ہے آپ سے. جی فرمائیے. میں قرآن پاک کی تلاوت کرتی ہوں ہر روز. اچھا, مگر میں نے قاری صاحب کو سنایا تو وہ بولتے ہیں کہ آپ کے تلفظ میں کچھ غلطیاں ہیں. اچھا, تو میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ میں وہ پہلے صحیح کر کے پھر تلاوت کیا کروں, یا ویسے میں کرتی رہوں جیسے کرتی ہوں؟ میں تو کافی ٹائم سے بچپن سے ہی پڑھا ہے تو پڑھتی رہی ہوں. تو اب میں سوچتی ہوں کہ شاید مجھے گناہ ملتا ہوگا ثواب کی بجائے, تو اس لیے میں آپ سے پوچھ لوں. آپ کو پتہ ہے اقرا پر بھی کلاس ہوتی ہے, قرآن کے تجوید کی کلاس؟ وہ میں ادھر ہی پڑھتی ہوں نا, اقرا پر, اور دوسرے چینل پر بھی آج میں نے سنایا ہے, تو وہ قاری صاحب نے مجھے بولا کہ تلفظ کی غلطیاں ہیں کچھ. اچھا, تو پھر میں اقرا پر بھی پڑھتی ہوں, پر ادھر تو لائن کبھی کبھی ملتی ہے کبھی نہیں ملتی. ٹھیک ہے, کوشش کر رہی ہوں میں صحیح کرنے کی. جی جی ٹھیک ہے, انشاءاللہ بتا دیں. اوکے, جزاک اللہ. السلام علیکم. مزید ایک کال کو شامل کرتے ہیں پروگرام میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. کیسے ہیں بھائی؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ, آپ ٹھیک ہیں؟ جی بھائی, مجھے آپ سے نا ایک خواب کے بارے میں پوچھنا تھا. 2-3 دن پہلے میں نے خواب میں دیکھا کہ میری جٹھانی ہے, ان کے بچے نہیں ہیں. تو میں دیکھتی ہوں کہ ان کی گود میں نا 2 ایسے چھوٹے نیو بورن بیبی ہیں, 2 لڑکے ہیں, 2 نا لڑکے ہیں. تو انہوں نے رائٹ اینڈ لیفٹ دونوں ایسے گود میں پکڑے ہوئے ہیں اور کہتی ہیں یہ میرے بچے ہیں. تو میں دیکھ کے کہتی ہوں کتنے خوبصورت ہیں, تو بالکل بھائی کی طرح لگ رہے ہیں. تو یہ 2-3 دن پہلے میں نے خواب میں دیکھا ہے. تو ابھی وہ پریگننٹ ہے؟ نہیں, ان کے بچے نہیں ہیں. ٹھیک ہے, انشاءاللہ بتا دیں. السلام علیکم. اور ایک کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب, one question for you. Yes, go on. You know, in Para 22, Surah Al-Ahzab, verse 71, it says, you know, when God took an oath or entrusted us with this responsibility, how comes, you know, I'm mentally or spiritually not aware of this? Can you shed some light on this? Do you know this ayat? Can you read? Yes. Can you read this ayat? Yes. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أردنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. Yes, I understand now. Please. Okay, انشاءاللہ بتا دیں. Thank you. السلام علیکم. اور ایک کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ, آپ کیسی ہیں؟ جی, میرے چھوٹے چھوٹے 2 خواب ہیں. جی.
میرے ہسبینڈ فوت ہو چکے ہیں 2 سال پہلے، اور ان کے سر کے اوپر بال نہیں تھے، جو سائڈوں میں تھے وہ سفید تھے. اب جو میرے خواب میں وہ آتے ہیں تو پورے بال ہیں ان کے وہ بلیک ہیں، اور جیسے جوان تھے جوانی میں اس طرح مجھے وہ خواب میں آتے ہیں. ٹھیک ہے، پورے بال ہیں اور بلیک ہیں اور جوانی میں مجھے خواب میں آتے ہیں. اور دوسرا خواب میری بیٹی کا ہے، میری بیٹی کا نکاح ہوا ہے پاکستان میں، تو وہ خواب میں دیکھتی ہے کہ میں فوت ہو چکی ہوں. وہ خود یا آپ؟ جی، کیا آپ کو دیکھا فوت تھے یا خود کو دیکھا؟ خود کو دیکھا ہے، اپنے آپ کو دیکھا ہے کہ میں فوت ہو چکی ہوں. اچھا جی، میری بیٹی کا بس یہ اتنا خواب ہے. تو اس کا نکاح کب ہوا تھا؟ جی وہ 1.5 سال پہلے ہوا تھا. تو شوہر آ چکا ہے اس کا یہاں پر؟ نہیں ابھی نہیں. اچھا، ابھی رخصتی وغیرہ نہیں کی ہم نے. اچھا، رخصتی نہیں ہوئی ہے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ بتاتے ہیں. جی ٹھیک ہے، تھینک یو، اللہ حافظ. السلام علیکم. ناظرین کرام، جو سوالات آ چکے ہیں انشاءاللہ اسی کے جوابات کا سلسلہ جاری کرتے ہیں. سب سے پہلے ہماری بہن کا ایک خواب تھا کہ اس نے دیکھا کہ میرے گھر میں چوہے ہیں بہت سے، اور کچھ ایسے چوہے ہیں جو زخمی ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کو زخمی کر بھی رہے ہیں. دیکھیے، چوہوں کا گھر میں ہونا اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی مصیبت، کوئی ایسی چھوٹی تکلیفیں، کوئی بیماریاں آ سکتی ہیں. جس طرح آپ کے شوہر نے بھی جو دیکھا ہے، جوئیں بہت دیکھی ہے، سر سے بھی نکال رہے ہیں، یہ بھی کوئی چھوٹی بڑی بیماریاں ہو سکتی ہے گھر کے اندر. کوئی صدقہ دے دیا کریں تو انشاءاللہ اس بیماری سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے گا. دوسری ہماری بہن کا جو خواب تھا کہ 2 کنویں ہیں پہاڑ کے پیچھے، اور اس میں سے پانی بھر بھر کے لاتی ہیں، پانی میں سے نکال کر، اور خود بھی پیتی ہیں، گھر والوں کو پلاتی ہیں. اس کا تعبیر اچھی ہے کہ آپ ایسی جگہ سے مال حاصل کریں گی جہاں سے مال اچھا ہوگا اور صاف ستھرا ہوگا، مطلب حلال مال آپ کے پاس آئے گا، اور وہ آپ کی کوششوں سے ملے گا، اور آپ اس مال کو اپنے گھر والوں پر خرچ بھی کریں گی. دوسرا ہماری ایک بہن کا یہ تھا، انہوں نے دیکھا خواب میں کہ انہوں نے کالا کوٹ پہنا ہوا ہے. کالا کوٹ یہ اچھا ہے خواب میں، اس لیے کہ کوٹ کے ذریعے انسان گرمی حاصل کرتا ہے، جو سردی ہوتی ہے اس سے دور رہتا ہے. تو کوئی آسانی خواب میں آپ کو بتائی جا رہی ہے کہ کوئی کمفرٹیبل لائف آپ کی ہو جائے گی. اور جو کامیابی کے لیے آپ پوچھ رہی ہیں، آپ نے اسپیسیفک نہیں بتایا کون سی کامیابی، لیکن ہر کامیابی کے لیے جو آپ چاہتی ہیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، اس کو 100 مرتبہ روزانہ پڑھیں. شروع میں آخر میں 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائیں گے. دوسرا ہماری ایک بہن کا بہت اچھا سوال تھا کہ یہ تو کہا جاتا ہے کہ خواب کا تذکرہ کسی سے نہ کریں، لیکن جب ہم نے تعبیر پوچھ لی آپ کے سامنے ٹی وی پر، تو کیا اس کو پھر بتا سکتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہاں بتا سکتے ہیں. جب تک کسی تعبیر والے کے سامنے آپ خواب نہ ذکر کریں، وہاں تک کسی کو نہ بتائیں. اس لیے کہ جو آدمی جس کو آپ خواب بتا رہی ہیں، ہو سکتا ہے اس خواب کی آپ کو ایسی تعبیر دے جو آپ کے لیے نقصان دہ ہو، یا وہ آپ کے اس اچھے خواب کی وجہ سے آپ سے حسد اور جلن رکھنے لگے. یعنی دونوں طریقے سے، اگر اچھا خواب ہے تو وہ جلن اور حسد کرے گا، اور اگر برا خواب ہے تو آپ کو اور زیادہ آپ کو ڈرا دے گا، آپ کو اور زیادہ ایسی تعبیر دے گا جو آپ پریشانی میں پڑ جائیں گی. لیکن جب آپ نے کسی جگہ تذکرہ کر دیا اور تعبیر ہو گئی تو آپ کسی کے سامنے اس کا ذکر کر سکتی ہیں. دوسرا آپ نے یہ بتایا کہ دوست کی بیٹی ہے، اس کا کوئی جگہ رشتہ ہو رہا ہے، استخارہ اچھا نہیں آیا یہ کہہ کر انہوں نے انکار کر دیا. تو آپ کہتی ہیں کہ 7 دفعہ استخارہ کرنا ضروری ہے. دیکھیے یہ بات نہیں ہے. 7 دفعہ تو اس وقت ہے جب تک کوئی آپ کو اشارہ نہ ملے، آپ کا دل مطمئن نہ ہو، تو 7 دن تک کریں. یعنی گویا میگزیمم لمٹ 7 دن تک ہے. اگر آپ نے پہلے دن کوئی استخارہ کیا اور اس میں کوئی آپ کا دل ایک طرف مائل ہو گیا، کوئی اشارہ مل گیا تو کافی ہے، پھر اب دوسرے دن استخارے کی ضرورت نہیں ہے. دوسرا ہماری بہن نے بتایا کہ ان کے کسی خواب دیکھا کہ وہ بے لباس ہیں اور بیٹے سے باتیں کر رہے ہیں. کسی آدمی کا یا کسی عورت کا بے لباس ہونا اس بات کی تعبیر ہوتی ہے کہ اس سے تمام پریشانیاں ختم ہو جائے گی، اس کے دل پر، اس کے سر پر جو کچھ ٹینشن اور بوجھ ہے وہ ختم ہو جائے گا. اگر وہ مقروض ہے تو اس کا قرض ادا ہو جائے گا.
دوسرا ہماری بہن نے بتایا کہ پہلے یا قویوں کا وظیفہ دیا تھا، ابھی کن پٹی پر جلن محسوس کرتی ہیں، تو آپ اسی صورت کی جو ابھی ہم نے شروع کی ہے سورہ انبیاء، اس کے 5ویں رکوع میں آپ جائیں، وہاں پر ایک آیت ہے قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، جس کا ترجمہ ہوتا ہے کہ ہم نے کہا اے آگ تو ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا۔ آپ اس آیت کو پڑھ کر پانی پہ دم کر کے 11 مرتبہ پڑھ کے دم کریں اور پئیں، 2-3 مرتبہ دن میں یہ عمل کریں۔ اسی طرح ہاتھ پر بھی پڑھ کے دم کریں اس جگہ پر جہاں آپ کو جلن محسوس ہوتی ہے، انشاءاللہ یہ جلن ختم ہو جائے گی۔ پھر ہماری بہن نے 2 خواب کا ذکر کیا، ایک اپنے اور ایک شوہر کے۔ اپنے خواب کا ذکر کیا ہے کہ وہ دیکھتی ہیں کہ ایک عورت حاملہ ہے اور وہ بچہ جس وقت پیدا ہوتا ہے وہ آپ کو دے دیتی ہے۔ یہ جو عورت ہے جو حاملہ ہو کر بچہ پیدا ہو کر آپ کو دے دیتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی خوشیاں آپ کو دے رہی ہے، یعنی وہ آپ سے اپنی خوشیاں شیئر کرے گی یا آپ کو آپ کی خوشیوں میں شریک کر رہی ہے۔ اور وہ جو کہہ رہی ہے کہ بچہ آپ کے پیٹ پر انگلیاں مار رہی ہے اور یہ کہہ رہی ہے کہ بچہ نہیں ہونے دوں گی، یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ جو یہ کہہ رہی ہے وہ آپ کو خوشیوں سے روک رہی ہے، مطلب آپ کی خوشیوں کو اچھا نہیں سمجھ رہی ہے وہ۔ اور شوہر کا جو آپ نے بتایا بڑا طویل خواب ہے، جس میں وہ نائی کی دکان میں جاتے ہیں بال کٹانے کے لیے اور وہاں پر بہت سی عورتیں ہوتی ہیں جو بال کاٹ رہی ہوتی ہیں۔ دیکھیے، بالوں کا کاٹنا اور بالوں کا کٹوانا یہ غم کے کم کرنے کی علامت ہے۔ تو آپ کے اپنے شوہر کے جو حالات بتائے اس میں یہی بتایا کہ جو کچھ پریشانی تھی وہ ختم ہو گئی، اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے یہ بھی بتایا کہ ان کے اندر بے دینی تھی، اب وہ دینداری سے بدل گئی ہے۔ اور وہ جو آپ نے کہا کہ وہ شخص جو عجیب قسم کا شخص دیکھا آپ نے اور نمرود وغیرہ کو دیکھا، اس میں بہت سی چیزیں، کچھ خیالات ہیں اور کچھ خواب کا اصل حصہ ہے، یعنی کچھ ایسا خواب کا ایک حصہ ایسا ہے جس کی تعبیر ہو سکتی ہے، اور کچھ ایسے خیالات ہیں جو اس میں گڈمڈ ہو گئے ہیں۔ تعبیر یہ ہے اوورال جس کو کہہ سکتے ہیں، مجموعی اعتبار سے تعبیر یہ ہے کہ آپ کے شوہر کی دینداری اور آپ کے شوہر کی قسمت اچھی ہو رہی ہے، اور آگے بھی انشاءاللہ یہ دینداری بڑھے گی، اور آپ کی جو نصیبہ ہے سعادت مندی، خوش قسمتی، وہ بڑھتی جائے گی۔ اگرچہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس کو اچھا نہیں سمجھ رہے ہیں۔ وہ جو سانپ کٹوانے کا بتا رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اور گروپ ہے جو آپ کے شوہر کو اپنی طرف آمادہ کر رہا ہے، لیکن اس سے دور رہیں، وہ اگر آپ ان کے پاس گئے تو وہ تکلیف پہنچانے والے لوگ ہیں۔ ہماری بہن کا ایک سوال اور بہت اچھا تھا صلاۃ التسبیح کے بارے میں۔ صلاۃ التسبیح سنت ہے، یہ سوال تھا۔ دیکھیے، صلاۃ التسبیح کو نفل نماز کہا جاتا ہے۔ یہ نماز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ آپ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بتلایا اور کہا کہ اس نماز کو کم از کم روزانہ پڑھیں، یا اگر نہ ہو سکے تو ہفتے میں، یا نہ ہو سکے تو مہینے میں، یا سال میں، یا کم از کم زندگی میں 1 مرتبہ ضرور پڑھ لیں۔ وہ 300 مرتبہ تیسرا کلمہ اس نماز میں پڑھا جاتا ہے، تو یہ نماز نفل نماز ہے۔ دوسرا آپ نے یہ سوال کیا کہ نفل نماز جب حاجت وغیرہ کے لیے نماز پڑھی جاتی ہے تو سجدے کے اندر کوئی اور دعا پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں، سجدے کے اندر کوئی بھی دعا آپ پڑھ سکتے ہیں، لمبا سجدہ بھی کر سکتے ہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، یہ بھی دعا پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح اللہم انی اسألک من خیر ما سألک منہ نبیک، جو دعائیں آپ کرنا چاہیں وہ سجدے میں اس طرح جو حدیث میں قرآن میں ثابت ہے وہ دعائیں کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو اپنی زبان میں کوئی دعا کرنی ہے تو کبھی ایسا کر سکتے ہیں، عادت نہ بنائے اس کی، لیکن کبھی کبھی عشاء کی نماز کے بعد جب سنتوں سے نوافل سے فارغ ہو جائیں اس وقت صرف ایک سجدہ کریں اور اس سجدے میں اپنے دل سے دعا مانگیں۔ حدیث میں آتا ہے بندہ رب سے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب سجدے کی حالت میں ہو، تو یہ کبھی کبھی اس طرح دعا مانگی جا سکتی ہے، اپنی زبان میں بھی دعا مانگ سکتے ہیں اس میں۔ دوسرا ہماری بہن کا سوال تھا سر کے بال کچھ سفید دیکھیں تھوڑے سے۔ سر کے بالوں کا سفید دیکھنا یہ مالداری کی علامت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ مال سے نوازیں گے۔ دوسرا ہماری بہن نے دیکھا ہے کہ کوئی رش ہے اور جو ایک مرحوم کزن ہے وہ اس میں نظر آ رہا ہے، عربی رومال اوڑے ہوئے ہے، آگے جاتا ہے جب سلام کرتا ہے
اور پھر جب آپ کہتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں گاؤں جاؤں تو وہ کہتا ہے ابھی نہ جائیں. تو اشارہ اس کا یہی ہے کہ ابھی گاؤں جانے میں خیر نہیں ہے، پھر کسی وقت آپ جائیں. یعنی اگر آپ کا سفر ہو رہا ہو تو اس کو آپ منسوخ کر سکتی ہیں. دوسرا ہماری بھائی نے پوچھا ہے، انہوں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ ان کی بیوی جن کا انتقال ہو چکا ہے، 3 بیٹیاں ایک ساتھ ان سے ہوئی ہے. دیکھیے وہ جو مرحوم بیوی ہے آپ کی، انہوں نے آپ کو 3 خوشیاں دی ہے، یہ علامت ہے اس کی. یعنی خواب میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ کی طرف سے جو آپ کو 3 خوشیاں ملی ہے وہ اس بیوی سے ہوئی ہے. دوسرا آپ نے جو مسئلہ پوچھا ہے کہ کونسل میں رجسٹریشن کے موقع پر، یعنی میرج رجسٹریشن میں اگر آپ جاتے ہیں تو کیا وہ اسلامک طور پر نکاح ہو جاتا ہے؟ اگر آپ نے 2 مسلمان گواہوں کو ساتھ رکھا ہے، شوہر اور بیوی کے علاوہ 2 مسلمان گواہ موجود ہیں اور ان کی موجودگی میں نکاح ہوا ہے، تو پھر اس کو اسلام نکاح تصور کیا جائے گا. اور اگر کوئی مسلمان وہاں پر موجود نہیں ہے تو پھر یہ اسلامی نکاح نہیں ہوگا، دوبارہ کرنا پڑے گا. دوسرا ایک سوال تھا کہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، کئی دنوں سے کر رہی ہیں عرصے سے، لیکن اب قاری صاحب نے کہا کہ صحت کی کمی ہے تو کچھ قرآن کو صحیح کرنا ضروری ہے یا پڑھتی رہوں. دیکھیے اس کے لیے یہ ہے کہ آپ پڑھنا بھی جاری رکھیں اور صحیح کرنے کی کوشش بھی جاری رکھیں. اور آسان طریقہ یہی ہے کہ آپ اسی طرح اقرا کے پروگرام میں آئیں، یا یہ کہ آپ روزانہ تھوڑا سا حصہ اچھے قرآن کے قاری کی تلاوت سنتی رہیں. دوسرا ہماری بہن نے یہ دیکھا میری جیٹھانی کو بچے نہیں ہیں، وہ خواب میں اس کی گود میں 2 بچے دیکھے ہیں. تو اس کی علامت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس جیٹھانی کو انشاءاللہ اولاد صالح عطا فرمائے گا. ہم دعا بھی کرتے ہیں حق تعالی شانہ ان کو اولاد صالح نصیب فرمائے. اور جنہوں نے اپنے شوہر کو، جن کے بال نہیں تھے، سفید بال تھے، اب کالے بال والے دیکھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جنت میں انتہائی اطمینان کے ساتھ ہیں اور نعمتوں میں ہیں. اور وہ جو ہمارے بھائی نے سوال کیا انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، یہ جو امانت ہے یہ قرآن ہے، دین کے احکام ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر نازل فرمائے. اور یہ امانت ہی ہے توحید کی امانت جو ہم نے اٹھا لی ہے. آسمان و زمین اور پہاڑوں نے اس کا انکار کیا لیکن انسان نے اس کو تسلیم کر لیا. آخر میں وہ خواب تھا جنہوں نے دیکھا کہ بیٹی کا نکاح ہو چکا ہے اور وہ اپنے آپ کو خواب میں مردہ دیکھ رہی ہیں. مردہ کا مطلب بے اختیار ہو جانا، اب کسی اور کے اختیار میں ہے وہ، اس وجہ سے اس نے اپنے آپ کو مردہ دیکھا ہے. انشاءاللہ اس کا شوہر یہاں آ جائے گا اور وہ اس کے زیر سرپرستی زندگی گزارے گی. اللہ تعالی ہمارے تمام کاموں کو آسان فرمائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.